अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 77 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। उसकी शिद्दतों पे बेहाल होती लड़की सिसकियाँ भरती सो गई थी। पूरे जिस्म पे वीर की मोहब्बत की छाप थी। वो अपने तमाम तर जुनूनों को इमाने में उतार कर ख़ुद भी उसके पहलू में लेटा सो रहा था। बाहर माले शहर पे सूरज डूब चुका था और निगले पानियों में अंधेरा और जर्द माए रोशनी उतर रही थी। कांच की दीवार पे पर्दे गिरे थे और कमरे में भारी सांसों का शोर था। इस दौरान ईमाने की आँख खुली। वो धीरे से कसमसाती उठी और करवट मोड़कर अपने वजूद पर कंबल दुरुस्त करती वो वीर के शान चेहरे को देखने लगी। उसके चेहरे पे सुकून ही सुकून था। ईमाने ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पे बिखरे बाल सेट किए। आगे होकर उसने बहुत धीरे से वीर के इल्म में लाए बगैर उसके लबों को चूमा था। ये उसकी पहली शरारत थी जो उसने वीर के साथ की थी, और ये उसकी किस्मत थी कि वीर हकीकत में सो रहा था और उसे इल्म ही ना हुआ था कि ईमाने ने उसके लबों को चूमा है। वो आगे को होकर वीर के गिर्द लिपटी और फिर से आंखें मूंद ली। उसे भूख का बेहद हल्का सा एहसास हो रहा था, लेकिन जिस्म अभी राज़ी ना था कि वो किसी भी किस्म की मुशक्क़त बर्दाश्त करे। इसलिए ईमाने दोबारा सो गई थी। नींद में भी वीर उसके करीब आने और सीने से लिपटने पे उसके गिर्द बाजू हायल करना नहीं भूला था। शाह हवेली में रात की तारीकी अपने पंजे गाड़ कर खामोशी से हर जानिब फैल रही थी। साइम अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। हल्की हल्की परवाही चल रही थी जो उसके काले बालों को बखेर बखेर कर जा रही थी। वो इस वक्त जीन्स और हाफ स्लीव शर्ट में मलबूस था। हवा में खनकी थी और उसकी अम्मी उसे कई बार टोक चुकी थी कि वो पूरी आस्तीनों वाली शर्ट पहने वरना सर्दी लग जाएगी, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था। उसने यहाँ 2 दिन और रुकना था, फिर उसने वापस मुल्तान चले जाना था। मुल्तान में उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती थी। कुछ भी करने को नहीं होता था। उसकी क्लासेस शुरू हो गई थी। वो उनमें मसरूफ़ था, लेकिन फिर भी माजी हर रात के साथ उसके सामने आ खड़ा हो जाता था। वो लाज को बहुत अच्छे से समझ चुका था। उसने लाज की आंखों में शाह के लिए बेहद मोहब्बत देखी है। वो जानता था जितना वो शाह के साथ खुश होती है, किसी और के साथ वो इतनी खुश कभी नहीं रहती। उसने जब भी लाज के मुँह से फ़ोन पे कुछ सुना वो शाह के मुतालिक ही था। उसकी ज़ुबान नहीं थकती थी शाह को बयान करने उसकी बातें करते। साइम खुद की काउंसलिंग करता था, खुद को बताता था कि लाज अब बस शाह की है। उसकी ज़िंदगी में लाज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लाज के लिए उसके लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। वो उसके बड़े भाई की बीवी है और बड़ा भाई भी ऐसा जो सगा ना होकर भी उस पर जान तक वार देता है। इतना तो उसके बाबा कॉल करके उसका नहीं पूछते जितना शाह कॉल करता है। शायद वो पूरे दिन में जब भी फ्री होता था साइम को कॉल कर लिया करता था। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो कॉल बंद करने पे उसे कुछ रकम भेज देता है 1-2 बार। साइम ने कहा, शाह मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास थे। शाह उसकी बात पे शायद मुस्काया था। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास होंगे, लेकिन ये तुम्हारे हिस्से के हैं। इन्हें मैंने रख कर क्या करना। तुमने कभी भी खर्चे की तरफ से परेशान नहीं होना। अपना ध्यान रखा करो साइम। मैं आज भी मुतमईन नहीं हूँ कि तुम वहाँ पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। लाज और तुम मेरे लिए एक जैसे हो। मैं दोनों के लिए बेचैन होता हूँ। वो तो मेरे सामने है लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हारी तरफ से मैं परेशान रहता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। उसने बात मुकम्मल करके पूछा था। साइम पे जैसे उदासी की ओस गिरने लगी थी। उस दिन वो अपनी सोचों पे भी शर्मिंदा हुआ था। उसे लाज के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल बार बार लाज की तरफ खिंचता जा रहा था। या शायद उसके लिए क्योंकि लाज का अंदाज़ उसके साथ नहीं बदला था। अगर वो सर्द हो जाती तो शायद साइम के लिए संभलना मुमकिन था, लेकिन वो अपनी सोचों में मगन था कि तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसने गर्दन मोड़ कर देखा। उसका दिल एकदम से उछला। कमरे में लाज खड़ी थी। उसके हाथ में 2 बोतलें थी और लेस का पैकेट था। काली कमीज शलवार में मलबूस लड़की के चेहरे पे हल्का सा मेकअप था। बाल कमर पे बिखरे थे और लब मुस्काते थे। उसने भी साइम को बालकनी में खड़े देख लिया था। लाज चलती उसके पास आ गई। क्या कर रहे हो? वो इधर उधर देखने लगी थी। फिर उसने हाथ में मौजूद बोतलें साइम की तरफ की। साइम ने उन्हें थाम लिया।
لاج نے پلٹ کر کرسیاں کھینچی جو سائم کے حکم میں بالکنی میں بیٹھنے کے لیے رکھی تھی۔ لاج نے اپنی کرسی پہ لیز کا پیکٹ رکھا اور سائم کو دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں۔ وہ لیز کا پیکٹ اٹھا کر کرسی پہ بیٹھی اور چہرہ اٹھا کر سائم کو دیکھنے لگی۔ وہ الجھی نگاہوں سے لاج کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھتا۔ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ لاج نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی، اس کا ڈھکن کھول کر سر ہلایا۔ ہاں نا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس نے ڈھکن کو نیچے پھینکا اور پھر سے سائم کو تکنے لگی۔ اب کی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو؟ سائم کی بھویں سکڑی۔ مطلب؟ سائم کے سوال پہ لاج اسے ویسے ہی تکتی رہی۔ تم مجھے بھولنے میں اتنا وقت کیوں لے رہے ہو؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اب تمہارا اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا سائم؟ سائم کو لگا اس کی کرسی بالکنی سے نیچے گر گئی ہے یا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہے۔ وہ لاج کو شجدر سا دیکھ رہا تھا۔ لاج بہت سنجیدگی سے سائم کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں کیا؟ سائم نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا۔ لاج نے اپنے ہاتھ میں موجود بوتل اس کی طرف کی۔ اسے پی لو، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے زبردستی سائم کے ہاتھ میں بوتل تھمائی اور اس والی خود لے لی۔ سائم کو بھی یہی محسوس ہوا کہ اسے بوتل پی کر حلق تر کر لینا چاہیے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس نے بات دوبارہ اسی سرے سے شروع کی تھی۔ وہ لیز کا پیکٹ کھو رہی تھی۔ سائم، میں یہاں تم سے سب کچھ کلیئر کرنے آئی ہوں۔ میں تمہیں کچھ آپشن دوں گی، انہیں چوز کر لینا، پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ پر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتا دینا چاہتی ہوں۔ پیکٹ کھول کر اس نے لیز اٹھا کر منہ میں رکھا اور اسے کھانے کے بعد لاج مزید بولی۔ میں شاہ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کیوں کرتی ہوں؟ کب سے کرنے لگی؟ کیوں کرنے لگی؟ مجھے یاد نہیں، پر میں بس کرتی ہوں۔ مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بالکل صاف گوئی سے کام لے رہی تھی۔ سائم کا دل اسی ڈھب سے دھڑک رہا تھا۔ لاج اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے لیز سائم کی طرف کی۔ کھا لو۔ سائم کو لگا اگر وہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی لرزش لاج دیکھ لے گی۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا۔ وہ اپنے ہاتھ کو سختی سے اکڑائے ہوئے تھا تاکہ ان میں لرزش نہ ہو۔ لاج نے سر کو ہلا دیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو اور تم میری وجہ سے ملتان گئے ہو، اور اگر جب تم آئے تھے اور شری سے بات کر رہے تھے تو میں نے سن لی تھی۔ میں تب کچھ نہیں کہہ سکی تھی، مجھے وقت لگا تھا سنبھلنے میں، لیکن اب میں سنبھل چکی ہوں، اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں۔ اب بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ چیزی لائنز مت بولنا کہ مجھے محبت کا مسئلہ ہے جیسی تم شری کو سنا رہے تھے۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی ورنہ۔ لاج نے بات کے آخر میں ہاتھ کا مکہ بنا کر لہرایا تھا۔ سائم اس کو خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اب میں کیا بولوں؟ تم سارے فیصلے خود کر کے آئی ہو، مجھے تو بس چپ کر کے سننا ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اس نے بوتل نیچے رکھی اور دوبارہ بالکنی کی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں تاریک آسمان پہ بکھرے ستاروں پہ تھی۔ لاج اس کی پشت کو تکتی رہی، پھر وہ بھی کھڑی ہوئی، بوتل اور لیز رکھی اور سائم کے پاس جا کر اس سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اگر تم ایسے ہی رہو گے تو ہمارے درمیان کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی۔ سائم، میں تم سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے چونک کر لاج کو دیکھا۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی اور آنکھیں نم تھیں۔ لاج کا رخ اسی کی جانب تھا۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ میں نے اس دن جب تمہاری باتیں سنی تو فیصلہ کیا تھا کہ میں اب تم سے دور رہوں گی، مذاق نہیں کروں گی، بات بھی کم کیا کروں گی، لیکن مجھ سے نہیں ہوا۔ میری زندگی سے ساری رونق ہی ختم ہو جائے گی اگر میں تم سے پنگے لینا چھوڑ دوں گی، لیکن اگر تم نہیں بدلے تو مجھے بدلنا پڑے گا۔ میں شاہ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سائم کو اس کی بات پہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ شاہ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی اور سائم کے لیے لاج کو چھوڑنا مشکل تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوشش نہیں کر رہا تمہیں بھولنے کی؟ میں کر رہا ہوں، لیکن ناکام بھی اسی تیزی سے ہو رہا ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اگر پتا ہوتا تو میں کبھی اس حد تک نہ پہنچتا۔ جب میں اس حد تک پہنچ گیا تو مجھے پتا چلا کہ تم شادی شدہ ہو۔ میں نے اسی رات تمہیں یہ بتانا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں حیران کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو مجھے حیران کر دیا۔ اس کے چہرے پر زخمی مسکان پھیل گئی تھی۔
اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے ابھی رو دے گا۔ لاج اسے نم آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ چلو مان لیا میری ساری غلطی ہے، بھی جان کی ہے، شاہ کی بھی ہے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تم کیوں نہیں سمجھ لیتے زندگی میں آگے بڑھو؟ تم کالج جاتے ہو، میری زندگی محدود تھی۔ زندگی کے 7-8 سال میں نے بس اس حویلی میں گزارے۔ میرے لیے تب شاہ اور بھی جان تھے۔ ممی بابا تو مجھے ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میں باہر نہیں جاتی، اسکول بھی بعد میں جانے لگی تھی، اور تب تک مجھے اس حویلی اور شاہ کی عادت ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی باہر کی کوئی دوست نہیں بنائی، کیونکہ شاہ تھے۔ پھر تم لوگ بھی آ گئے، میری دنیا تم سب ہو۔ میں باہر کی دنیا کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور ابھی بھی میں بس تم سب کے ساتھ رہ کر خوش ہوں۔ مجھے نئے دوست نہیں بنانے، لیکن تم بنا سکتے ہو۔ تمہارے بابا کی طرف کا پورا خاندان ہے، تم کالج جاتے ہو، وہاں بھی تو ہوگی کوئی نہ کوئی، تمہیں محبت ہو سکتی ہے اگر تم کرنا چاہو تو۔ میں محبت نہیں کرنا چاہتا، ایک بار کر کے دیکھ لی، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں پہلے محبت سے نکل نہیں پایا تو نئی کی طرف کیسے جاؤں؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ لاج نے اپنے پلو سے آنکھیں رگڑیں۔ صائم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، اس کے گلے میں آنسو اٹک گئے تھے۔ تم ضد پر اڑے ہو کہ تم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے، اس لیے تم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ورنہ تو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ اسے اب کی بار غصہ آنے لگا تھا۔ وہ صائم کی طرف مکمل گھوم گئی تھی۔ تم نے بس دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ پہلی محبت بھولی نہیں جاتی، تو پھر میں کیسے بھول لوں؟ میری پہلی محبت شاہ ہی ہے، اور آخری بھی۔ مجھے کسی اور کو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ایسے ہی رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ لاج نے سر ہلایا۔ میں دوستی بھی ختم کرتی ہوں۔ میں اب تم سے فاصلے پہ رہوں گی اور حد پار نہیں کروں گی۔ لاج کا دل کٹ رہا تھا یہ کہتے ہوئے۔ صائم کیوں نہیں اس کی بات سمجھ رہا تھا؟ اسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ شاہ لاج کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن صائم وہ خاموش رہا۔ لاج اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ میں تم سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن خیر۔ اس نے جملہ پورا نہ ہو سکا۔ اس نے رک کر سانس لیا اور گلے میں ڈلے پھندے کو تھوک نکل کر ڈھیلا کیا۔ مجھ سے اب کبھی بات مت کرنا، وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ اسے لگا تھا صائم اسے روکے گا، لیکن وہ چپ رہا۔ لاج ایک دو لمحے کی رکی، پھر اس نے گردن موڑ کر ایک آخری نگاہ صائم پہ ڈالی اور بالکنی سے نکل گئی۔ صائم کو لگا وہ جاتے سمے صائم کا سب کچھ لے کر جا رہی ہے۔ میں شاہ کو نہیں چھوڑ سکتی، مجھے ان سے محبت ہے۔ تمہارا اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ایسے ہی رہے تو ہماری دوستی بھی ختم۔ میں تم سے دوستی ختم نہیں کرنا چاہتی، لیکن آج سے دوستی ختم۔ دوستی ختم۔ اس کی ایک ایک بات صائم کے گرد گردش کرنے لگی تھی۔ وہ خود تو چلی گئی تھی، لیکن اپنے الفاظ پیچھے اسی کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ تو آج لاج اور صائم کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہماری دوستی نہیں رہی۔ اس نے جیسے خود کو بتایا تھا، اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ لاج اب مجھ سے دور رہا کرے گی۔ وہ زیر لب خود کلامی کر رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس وقت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کی دوستی کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ یعنی اب لاج اس کے قریب نہیں آئے گی، بات تک نہیں کرے گی۔ صائم کا دل بیٹھنے لگا۔ لاج، اس کے وجود میں ارتعاش ہوا اور وہ بے تابی سے بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں دیکھا۔ لاج ابھی نکلی تھی کمرے سے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ لاج، اب کی بار اس کی آواز اونچی تھی۔ لاج اپنے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ صائم کی آواز پہ وہ رکی۔ اس کی پشت صائم کی طرف تھی۔ لاج، وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب ہوا اور کچھ فاصلے پہ رک گیا۔ مجھے یہ دوستی ختم نہیں کرنی۔ لاج نے شاید اسی لیے دوسری جانب منہ کر رکھا تھا، کیونکہ آنسو ایک تباتر سے اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ وہ لب بھیج کر آواز کو دبا رہی تھی۔ اگر تم سے میری دوستی بھی ختم ہو گئی تو میں اس گھر میں کیا کرنے آیا کروں گا؟ مجھے نہیں کرنی یہ دوستی ختم۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے سمجھنا چاہیے۔ میرے پاس امید کا ایک دھاگا نہیں ہے جسے میں کہیں باندھ کر آس رکھوں، تو پھر میں کیوں نہیں بدل رہا؟ لاج دھیرے دھیرے پلٹی۔ صائم کی آواز بیٹھی ہوئی تھی۔ جب لاج نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن مجھ سے دوستی ختم مت کرو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ان کے وجود ایک دوسرے کے لیے دھندلا گئے تھے۔ میں محبت بھول جاؤں گا، وعدہ۔ اب کبھی ایسی کوئی حرکت یا بات نہیں کروں گا، اس نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر کہا تھا۔
لاج چپ کر کے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے بھی آنکھیں صاف کی۔ تم کرنا بھی مت، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ مجھے بھی یہ دوستی ختم نہیں کرنی۔ سائم شاہ تک ہماری دوستی سمجھ گئے ہیں۔ انہیں میرا تم سے بات کرنا، مذاق کرنا برا نہیں لگتا، تو تم کیوں نہیں بدل سکتے؟ میں بدلوں گا لاج، سائم نے فوراً کہا تو لاج نے آگے بڑھ کر سائم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ شاباش میرے ڈنگر ڈاکٹر، مجھے تم سے اتنی عقل کی امید تو تھی ہی۔ وہ آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں میں شرارت لا کر بولی تھی۔ سائم نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا، پھر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ہم اس حویلی میں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے شیرین، میں تم شاہ، ہم دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ سائم نے لاج کی بات پر سر ہلایا۔ تم شاید ٹھیک کہہ رہی ہو، ایک محبت کے لیے ہم ہر چیز ختم نہیں کر سکتے۔ لاج نے لب بھینچ لیے تھے، وہ مدھم مدھم گیلی سانسیں اندر کھینچ رہی تھی۔ اب تو تم بدل جاؤ گے نا؟ سائم نے آنکھیں رگڑی۔ ہاں بدل جاؤں گا۔ ویری گڈ، ورنہ میں نے جوتی اتار لینی ہے اور تمہاری وہ پٹائی کروں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ سائم کچھ کہتا، لاج نے اس کے شانے پہ مکہ مارا۔ میری چیز تمہارے کمرے میں پڑی ہے، چلو کھاتے ہیں، 500 کی آئی تھی، پیسے تم دو گے۔ سائم کا منہ کھل گیا۔ 1/2 لیٹر 2 بوتلیں اور 50 والا لیز، 500 کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا شانہ سہلا کر پوچھ رہا تھا۔ بس ہیں، تم مانو یا نہ مانو، مجھے پیسے تم ہی دو گے، اور اب چلو بوتلیں گرم ہو جائیں گی۔ اور دیکھو، وہ سائم کے قریب ہوئی، دوست ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوتے ہیں۔ تم نے شاہ کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں آج پھر مارا ہے اور ہم نے بوتل پی ہے، وہ نہ مجھ پہ بہت غصہ کریں گے۔ لاج معصومیت چہرے پر سجا کر پلو کو تھام کر بولی تھی۔ سائم مسکایا۔ ہاں نا، بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، بلکہ اب میں نے سوچا ہے کہ میں بدلہ لے لیا کروں گا۔ تو مجھے مارو گی میں تمہیں؟ لاج نے اسے شاکی نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ افسوس پھیل گیا۔ کیسی گری ہوئی بات کی ہے تم نے، دوستی میں بدلہ نہیں ہوتا پاگل، یہ تو میری دوستی ہے جو میں بار بار تمہیں مذاق میں مار دیتی ہوں، پر اب نہیں ماروں گی، وعدہ۔ سائم نے لب بھینچ کر سر ہلایا۔ چلو دیکھتے ہیں تم اپنی بات پہ کتنے دن قائم رہتی ہو۔ پھر وہ دونوں سائم کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ لاج کے جیسے کاندھوں پہ سے بہت سا وزن اتر گیا تھا، اور سائم کے دل سے۔ ان کی دوستی محبت سے زیادہ اچھی ہے، وہ دوست ہی بہتر ہیں۔ رات کو مالدیو کے سمندر میں نم ہوا سرسرانے لگی، آسمان پہ تارے روشن تھے، اور کانچ کی دیوار نما کھڑکی سے بہتا پانی سمندر دکھائی دیتا تھا۔ ویر ابھی باہر سے آیا تھا، باہر ہی سیٹنگ ایریا میں اس نے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ایمانیں جب مکمل تیار ہو گئی تو ویر اسے لے کر باہر آ گیا۔ سیٹنگ ایریا ان کے دو کمروں کے مکان سے باہر تھا۔ سفید ریت پہ کرسیاں دھری تھیں اور ٹیبل پہ کھانے کے ساتھ موم بتیاں روشن تھیں۔ ویر ایمانے کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ایمانے کی کرسی کو قریب کیا اور اسے کھانا کھلانے لگا۔ ایمانے کی نگاہیں سامنے بہتے پانی کی جانب تھیں۔ ویر ٹھیک کہہ رہا تھا، ساحل کی راتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، سمندر کی مدھم لہروں کا شور اور چلتی نم ہوا۔ ویر ایمانے میں مگن تھا، وہ اسے ان 6 دنوں میں ان دونوں نے کیا کچھ کرنا ہے وہ بتا رہا تھا۔ ایمانے اسے توجہ سے سن رہی تھی۔ پھر کھانے کے بعد ویر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سمندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایمانے کچھ ہچکچائی، لیکن پھر ویر کو دیکھ کر اسے ویر کی بات یاد آئی کہ جب ویر اس کے ساتھ ہے تو اسے کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایمانے اس کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی، پھر اس کے دل میں خواہش جاگی تو وہ رک گئی۔ ویر نے اسے الجھ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایمانے نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ وہ دھیرے سے آگے ہوئی، ویر کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھی اور پنجوں کے بل ہو کر اس نے ویر کے لبوں کو چھو لیا۔ ویر اس کی اس جسارت پہ ساکت رہ گیا، کتنی ہی دیر تو جیسے وہ ہل ہی نہیں سکا، اور ایمانے شرمانے کے سے انداز میں چہرہ جھکا کر کھڑی تھی۔ ویر کے قدموں کو جب سمندر کی لہر نے چھوا تو وہ ہوش میں آیا اور اس نے بغیر تعمیل ایمانے کو اپنے قریب کیا۔ تم نے یہ جو ابھی کیا ہے اسے اتنی جلدی ختم کیوں کر دیا؟ مجھے تمہارا جنون دیکھنا ہے۔ ایمانے اپنے سینے پہ، تمہاری محبت کا ثبوت چاہیے مجھے۔
وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اسے اٹھا کر کمرے میں آ گیا۔ پردے برابر کرنے کے بعد وہ اپنی شرٹ کو ایک جانب کرتا ایمانی کے سامنے آیا۔ میرے سینے پہ مجھے تمہارا جنون دیکھنا ہے، اور آج سب کچھ تم کرو گی۔ میں بیڈ پہ جا رہا ہوں، مجھے نا امید مت کرنا اور جلدی ہار مت جانا۔ مجھے یہ رات جاگ کر گزارنی ہے۔ اپنے پہناوے سے آزاد ہوتا بیڈ پہ آ گیا۔ لائٹس مدھم تھی، لیکن ویر کو اس حالت میں دیکھ کر ایمانی کی جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے آگے ہوئی اور ویر کے اوپر آ کر اسے سکون دینے لگی۔ ویر اپنے جسم میں اتر جانے کی اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔